बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह खैर के साथ आपकी मेज़बान युसरा खान हाजिर खिदमत। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह उसी बात से आगाज़ के परवरदिगार आलम का लाख लाख एहसान है, बेहद करम है कि मेरे रब ने एक मरतबा फिर एक तारीक रात के बाद एक रोशन सवेरा, एक नई जिंदगी और एक नई सुबह हम सबको अता फरमाई और मौका दिया कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सकें। अल्लाह ताला हमारे किए हुए हर अच्छे अमल का कई कई गुना हमें बदला दे और अच्छे अमल करने की मजीद तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, हम सब यकीनन अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक पैटर्न है जो सेट हो चुका है। सुबह यकीनन हमारे वालिदैन की अगर बात की जाए तो किसी के वालिद जॉब पर जाते हैं, किसी के भाई जॉब पर जाते हैं, जो वर्किंग लेडीज हैं वो जॉब पर जा रही होती हैं, घर आते हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं। लेकिन इन तमाम मुआशरती और यकीनन पर्सनल जिम्मेदारियों के अलावा कुछ जिम्मेदारियां ऐसी भी हैं जो आप पर आयद होती हैं बहैसियत मुसलमान, और उन जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये भी है कि आप अपनी और अपने माशरे की तरबियत में अपना किरदार अदा करें, खूबसूरत अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में। अब तरबियत की बात हो नाज़रीन, तो सबसे पहली बात जो एक मुसलमान दूसरे से मिलता है तो क्या कहता है? सलामती भेजता है। और यही बात हमें बता दिया करती है कि बेशक इस्लाम सलामती वाला मजहब है। तो जब हम एक दूसरे से मिलते हैं सबसे पहले मुसाफा करते हैं, सलाम करते हैं, और अगर सलाम करने की ही बात हो तो यकीनन अहादीस की रोशनी में, कुरान पाक की रोशनी में मुख्तलिफ अंदाज में हमें हिदायत अहकामात मिलते रहे। जैसे कि अहादीस में मिलता है कि इस्लाम की खूबसूरती में ये बातें शामिल हैं कि हम या मुसलमान या जो मुस्लिम होगा वो यकीनन दूसरे को खाना खिलाएगा और सलाम किया करेगा। इसके अलावा एक और हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत के प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी जब तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक ईमान न ले आए। और फिर मजीद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक आपस में मोहब्बत ना करे, मोहब्बत का तबादला ना हो। और ये मोहब्बत कैसे पनपती है, कैसे फरोग पाती है? सलाम बढ़ाने से, सलाम को फरोग देने से। आज नाज़रीन आगाज में सलाम की बात कर रही हूँ तो यकीनन हमारा मौजू इसी से रिलेटेड है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि दरअसल सलाम करना, इसकी अहमियत क्या, फजीलत क्या, और एक मुसलमान दूसरे से मिलता है सबसे पहला काम यही करता है तो क्यों, क्या अहकामात हमें मिलते हैं ऐसे, और इस बात या इस अमल के बदले में अल्लाह ताला हमें किस अंदाज में नवाज रहा है, आज इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है नाज़रीन आज का मौजू आपका पसंद आया होगा। फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सुबह QTV के नाम से मौजूद है पेज। इसके अलावा आपकी ईमेल्स, आपकी तमाम तर फीडबैक की मैं मुंतज़िर रहूंगी और इंशाल्लाह दौरान प्रोग्राम वो शामिल भी जरूर करूंगी। और आपके जो सवाल के हवाले से अब तक, सलाम के हवाले से अब तक मुझ तक पहुंचे हैं वो भी इंशाल्लाह नजर करूंगी हमारी स्कॉलर्स, हमारे असातिज़ा के। और आज हमारे साथ जो उस्ताद, हमारे साथ जो स्कॉलर मौजूद है हमारी तरबियत के लिए, उनमें से पहली जो है वो आपकी बहुत जानी पहचानी है, बहुत प्यारे अंदाज में मुस्तनिद हवालों के साथ गुफ्तगू फरमाने वाली, और यकीनन मैं कहती हूँ किसी हवाले की मोहताज नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत से मेजबान इस जुमले को कसरत से इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो मैं अवॉइड करती हूँ। मैं ये कहती हूँ बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाने वाली हमारी स्कॉलर, बहुत ही अजीज, बहुत ही मोहतरम इम्तियाज जावेद खाकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज भाजी, प्रोग्राम में खुश आमदेद आपको, सुबह खैर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इम्तियाज जावेद खाकवी साहिबा साथ तशरीफ फरमा है, यकीनन आप इनको जानते पहचानते हैं, इंशाल्लाह इनसे गुफ्तगू का सिलसिला होगा। लेकिन हमारी जो दूसरी मेहमान है वो पहली मरतबा प्रोग्राम सुबह खैर में शामिल हो रही हैं बहैसियत स्कॉलर। उम्मीद है कि इनका अंदाज़े बयां आपको पसंद आए और आप मजीद इनके हवाले से भी हम तक फीडबैक पहुंचाएं। इंशाल्लाह इनसे कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे सलाम के हवाले से, इन्होंने क्या पढ़ा, क्या बताना चाहती हैं। आइए प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर को। आपका नाम सलमा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम सलमा, प्रोग्राम में खुशामदीद कह रही हूँ आपको। मिजाज ग्रामी बखैर? बिल्कुल ठीक ठाक। आज मौजू सलाम है। आगाज हम सलाम से करते हैं, बात बाद में, सलाम पहले। तो कुछ तो अहमियत है, कुछ तो फजीलत है, और बारहा बयान भी हुई जैसे मैंने कहा हदीस की रोशनी में, कुरान पाक की रोशनी में। आगाज अहमियत और फजीलत से, इम्तियाज भाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह निसा में इरशाद फरमाया, वइज़ा खुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आप इस लफ्ज पर गौर करें अस्सलाम, तो इसका मादा सीन, लाम और मीम से निकलता है।
جو معنی دیتا ہے سلامتی کی. صحیح. یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس کی تاکید یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اپنی گفتگو کا آغاز ہی اس دعائیہ کلمے سے کرے کہ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے. اور یہ اللہ رب العزت کا اپنا نام مبارک بھی ہے. سورہ حشر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام. تو یہ سلام اللہ کا نام بھی ہے. آپ دیکھیں سورہ قدر کی بات آتی ہے تو وہاں بھی اس نام مبارک کو استعمال کیا گیا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور جو میں نے آیت مبارکہ سورہ نساء کی جس سے آغاز کیا آج کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تمہیں دعا دے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ، تو تم بھی اسے اس سے بہتر دعا دیا کرو. سبحان اللہ. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یا اسے اسی طرح کی مانند لوٹا دیا کرو. تو حکم یہ ہے کہ جب کوئی تمہیں اس سلام کے ذریعے دعا دیتا ہے تو تم وعلیکم السلام کہتے ہوئے اسے اس دعا کا جواب دو کہ اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے، تم بھی سلامت رہو. خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے انس وضو پورا کیا کرو، اس سے عمر میں برکت آئے گی، اور جب تم مسلمان بھائیوں سے ملو تو سلام کیا کرو، اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور جب تم گھر میں داخل ہونے لگو تو سلام کیا کرو گھر والوں پر، اس سے گھر میں برکت آتی سبحان ہے. اللہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ 2 مرتبہ سلام کی تاکید آئی اور پہلے بار وضو کی تاکید آئی. اسی طرح جو مسلمانوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں گو کہ بے شمار حقوق ہیں اور اسلام میں معاشرے کی بہت اہمیت ہے. صحیح. آپ دیکھیں تو سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے وہ تمام معاشرتی حقوق اور منہیات بیان کر دی کہ ایسا کام نہ کرنا اور ایسا کرنا. تو لیکن جو ساری کتب میں مشترکہ ملتے ہیں وہ 6 حقوق جو بہت بنیادی اہمیت رکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہے. ان میں سب سے پہلی بات یہی آتی ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام کیا کرو، جب چھینک آئے کسی کو تو جواب دیا کرو، جب کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت کے لیے جایا کرو، جب کوئی تمہیں دعوت دے تو دعوت کو رد نہ کیا کرو، جایا کرو، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کیا کرو. اب آپ اس چیز پر نگاہ ڈالیں گے اس سلام پر جس حدیث مبارکہ کا آپ نے بھی حوالہ دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اس میں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک وہ ایمان نہ لائے گا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں کہ جس سے تم میں محبت بڑھے. تو جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، بہت بہتر آپ بتائیے، تو آپ نے فرمایا سلام پھیلایا کرو، اس سے محبت پڑتی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو اسلام تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ایسا معاشرہ ڈیولپ ہو کہ جس کے افراد ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں. یقیناً. تو اس ایک چھوٹے سے کلمے کے ذریعے، اس چھوٹی سی دعا کے ذریعے اگر ایسے معاشرے کی تشکیل ہو تو کتنی کوئی مشکل بات تو نہیں، کتنی آسان بات ہے. بلا شبہ یقیناً وہی بات آتی ہے نا امتیاز بازی کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھلا کر بڑی چیزوں کے اچیومنٹ میں لگ جاتے ہیں، جبکہ ہم نہیں جانتے کہ ان مختصر باتوں میں کس قدر اہمیت چھپی ہے، اور یقیناً عیاں ہے، چھپی نہیں ہے. آپ کی جانب آؤں گی سلمہ. ہم نے بات کی اہمیت اور فضیلت کی، ایک رواج سا چل گیا ہے، اجلت وجہ ہے، تربیت کی کمی وجہ ہے، مجھے نہیں معلوم، آپ بہتر بتائیں گی. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، مختلف انداز میں اس کو بگاڑ کر ادا کیا جا رہا ہوتا ہے. اکثر بچوں میں بھی یہ رواج ہے. کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ اجلت پسندی یا تربیت کی کمی؟ اور اگر غلط ادا کر دیا تو کیا نقصان؟ بالکل. السلام علیکم. پہلے تو آپ نے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پر جیسے یہ اجلت یا پھر تربیت کی کمی، میں دونوں کو کہوں گی، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ جلد بازی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ جلدی میں ادا کرنے کا کرتے ہیں کہ ہم جلدی سے وہ کہیں جو ہم سوال کہنا چاہتے ہیں، جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہم وہ بات کر لیں، جی اپنی حاجت حل کر لیں، وہ یہ. لیکن تربیت میں بھی اگر ہوگا کہ ہم اپنے گھر کے ماحول ایسا ہوگا کہ بھئی ہم سب سے پہلے یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے حدیثوں میں، کئی حدیثوں میں بھی آیا جیسے کہ شروع میں بھی آپ لوگ دونوں نے کہا کہ السلام علیکم مین ہے. ہم یہ جب بھی کہیں گے تو یہ اس کا مطلب سلامتی ہے کہ تم پر سلامتی ہو، سلامتی اللہ کی طرف سے کہ اللہ تمہارے حفظ امان میں رکھے. تو لیکن آج کل کے دور میں اس طرح نہیں دیا جا رہا. ہمارا جو معاشرتی ماحول ہے، ہمارے گھر کا ماحول ہے، ہر طرح جو ہے وہ یہی
رواج رائج ہو گیا ہے کہ وہ جلد بازی کا شکار ہو ٹھیک ہے. اچھا سلمہ، یہ جلد بازی کیسے ہے اور کیا غلطیاں ہیں، اس پر میں آپ سے ہی بات کروں گی. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے، یہ بہت جلد باز ہوا کرتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سلام کرنا، سلامتی بھیجنا، اس کا رواج ڈالیے. جب کال ریسیو کیجیے یہ نہ کہیے ہیلو، کہیے السلام علیکم. ایک چھوٹا سا وقفہ پھر حاضر ہوتے ہیں، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، صبح خیر. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں سلامتی بھیجنے کے حوالے سے، یعنی سلام کرنے کے حوالے سے. پیاری سی دعا ہے اور یقیناً جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو سب سے پہلے یہی عمل، یہی کلمہ، یہی دعا دوسرے تک پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور سلام کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو جو سوال ہم بریک پر جانے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ کہ مختلف غلطیاں ہم یقیناً کرتے ہیں اور اکثر غلطیاں دہراتے ہیں جاننے کے باوجود کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے. ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم سلام غلط انداز میں کہہ دیا کرتے ہیں. یا اگر ہمارے گھر کا کوئی بچہ، کوئی چھوٹا غلط انداز میں سلام کرے، السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کرے، تو ہمیں ہنسنے مسکرانے کی جگہ اس کو اسی وقت درست کرنا ہے. اصلاح کرنا بے حد ضروری ہے. کیوں؟ آئیے جانتے ہیں سلمہ آپ سے. جی بالکل. جی آپ نے جیسے کہ کہا کہ بھئی گھر میں جب بچہ چھوٹا غلط الفاظ استعمال کرتے تو ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. یہ 4 حروف ایسے، 4 الفاظ ایسے ہیں جس میں ذرا سے بھی السلام علیکم کے حروف میں تبدیلی آ جائے تو اس کی میننگ بدل جاتے ہیں. تو اسی میں جو ہے ایک لفظ السلام علیکم کہیں جس میں ہے اس کے میننگ ہے تم کو موت آئے. بعض دفعہ بچے یا سب گھر میں جلدی بازی میں السلام علیکم لفظ کہہ دیتے ہیں، مطلب وہ سلامتی نہیں، وہ موت کو کہتے ہیں کہ تم کو موت آئے. تو اس طرح کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا، کیونکہ پہلے دور کے لوگوں میں بھی یہ رائج تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح اس میں ایک اور لفظ ہے السلام علیکم، مطلب کہ اس میں بھی السلام علیکم میں تبدیلی آ گئی. تو اس میں بھی اس کی میننگ ہے تم خوشی کو ترسو، مطلب خوشی سے کو ترسو. ہم سلامتی تو دے نہیں رہے، ہمارا اصل مقصد سلام کہنے کے حساب سے اس کو سلامتی میں دینا، اللہ کی حفاظت و امان میں، خوشی کے اللہ تعالیٰ حفظ و امان. لیکن ہم یہاں اس کو ترسو وہ کر رہے ہیں کہ خوشی کو ترسو، تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے کہ ہم یہ الفاظ بھی استعمال نہ کریں. اور ایک سلالیکم ہوتا ہے. آج چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جلد بازی میں یا مدرسے وغیرہ میں بھی جب پہنچتے تو وہ باجی کو یا کسی طرح وہ بول دیتے ہیں سلالیکم، اس طرح کا الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اس کی میننگ ہے تم پر لعنت. اب سلام اصل میں سلام کیا ہے؟ اللہ کا جو ہے وہ سلامتی بھیجنا اور اللہ کے اسم میں سے ہے، تو ہم سلامتی دے رہے ہیں. لیکن یہاں پر ہم سلالیکم کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا اس کی میننگ بن گئی تم پر لعنت ہو، تو مطلب سلامتی تو نہیں ہوئی نا، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کا حروف ہے سلام علیکم، یہاں پر بھی تبدیلی آئی، اس کی میننگ ہے تم برباد ہو. وہی بات ہم یہی کہیں گے کہ سلامتی تو ہم نے دی نہیں، ان چاروں حروف کے چاروں الفاظ کی وجہ سے رد و بدل کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ میننگ میں تبدیلی آ گئی. اصل میں میننگ جو ہے اس کے سلامتی ہے، ہم نے وہ نہیں دی. اصل میں دو لوگ جب ملتے ہیں تو وہ یہی ہم ایک دوسرے کو سلامتی خیر خواہی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں خیر خواہی نہیں بلکہ دوسرے کے لیے جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا سبب بن رہا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو اپنے گھر کی تربیت کے حساب سے یہی کرنا چاہیے کہ انہیں صحیح طریقہ بتائیں کہ السلام علیکم یہ پراپر لفظ ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، یقیناً اس تمام باتوں یا ان تمام معنی جو ابھی ہم نے بیان کیے، حاصل کلام یہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی امپورٹنس دیں، سمجھیں کہ ایک لفظ ایک حرف کی تبدیلی معنی کو تبدیل کر دیا کرتی ہے. تو جہاں آپ باتیں کہنے میں، گفتگو کرنے میں محتاط رہتے ہیں تو سلام کرنے میں بھی محتاط رہیے. اور جیسے کہ امتیاز باجی نے بھی کہا تھا کہ پیارے انداز میں، خوبصورت انداز میں، یا جیسے آپ کو سلام کیا گیا ایٹ لیسٹ اس انداز میں جواب دیجیے. امتیاز باجی آپ کی جانب آؤں گی، سلام کرنا، مصافحہ کرنا کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے؟ جی یسرا اگر آپ اجازت دیں تو ان کی بات کو تھوڑا بڑھا دوں، تھوڑا کمپلیٹ کر دوں. ابھی ہم نے بات کی تربیت کی. بالکل. آپ دیکھیں معلم کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چند سالوں کے اندر تربیت تھی کہ اسلام جزیات کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، بنیادی اصولوں کے ساتھ. تو ایک شخص اندر داخل ہوتا ہے اور پہلے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹ جاؤ، باہر جاؤ، پہلے بولو السلام علیکم اور پھر پوچھو کہ کیا اندر آنے کی اجازت ہے. کہ آپ ایک ایک قدم پر ایک تو خود عمل کر کے دکھایا کرتے تھے، دوسرا ان کی تربیت بھی اس انداز سے کیا کرتے تھے کہ ان کو برا بھی محسوس نہ ہو
اور وہ اسے اپنا بھی لیں. اور پھر تاکید یہ کی کہ سوار پیدل کو سلام کرے, چھوٹا بڑے کو کرے, آنے والا بیٹھے ہوں کو کرے, اور اگر جگہ نہ ملے تو پیچھے بیٹھ جایا کرو, مگر مجلسوں سے واپس مت جایا کرو. سبحان اللہ. تو ایک السلام علیکم کہنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور پھر آپ نے بات کی مسافے کی, تو جب پہلے نصرانی ملا کرتے تھے تو انگلیوں کے اشارے سے ایک دوسرے کو ملا کرتے, ایک طرح سے ایک دوسرے کو ویلکم کیا کرتے تھے. صحیح. یہودی جو تھے وہ ہتھیلیوں کے اشاروں سے کیا کرتے. صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مصافحے کا حکم دیا کہ ہاتھوں کو ایک دوسرے سے ملاؤ, اور پھر یہ بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, تو ان پر اللہ کی طرف سے 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اور 90 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو پہل کرتا ہے, جو آگے بڑھتا ہے, اور 10 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو جواب دے رہا ہے, اسی انداز سے دیتا ہے. اور ایک اور جگہ ہے کہ جب مسلمان ملتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, تو فرشتے بھی ان پر دعا بھیجتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بہترین کام ہے, کتنا خوبصورت کام ہے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے, یہ 2-3 احادیث مختلف کتب میں نے دیکھی کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں, محبت سے سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں, تو وہ اس عالم میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں کہ ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے, ان کی نیکیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری ایک تلقین ہے, ایک تاکید ہے کہ مسلمانوں کے دل ان قدورتوں سے, نفرتوں سے, بغض سے پاک ہو جائیں, اور وہ ایک دوسرے سے ملیں تو محبت سے ملیں, اور نہ صرف سلام کے ذریعے دعا بھیجیں بلکہ مرد مردوں کو مصافحہ کریں, عورتیں عورتوں سے مصافحہ کریں, اور ہاتھوں کو ملاتے ہوئے اس محبت کا اظہار کیا کریں. کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس سے اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور آپ غور کریں, میں سوچ رہی تھی کہ اس حدیث مبارکہ کو اگر ذہن میں رکھ لیا جائے, صحیح, اور ایک دوسرے سے ملتے ہوئے سلام کرتے ہوئے مصافحہ کیا جائے, تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ سارے گناہوں کے معاف کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے. تو ہم لوگوں کا کیا معمول ہو چکا ہے کہ ہم گلی محلوں میں دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو سامنے گزرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں کہ سلام نہ کرنا پڑے. یہ اتنا چھوٹا سا عمل کہ جس کے ذریعے نیکیاں بھی ملتی ہیں, جس کے ذریعے ایک دوسرے سے محبت بھی بڑھتی ہے, جس کے ذریعے ایک صالح معاشرہ بھی وجود میں آ سکتا ہے, مگر ہم اس سے روگردانی کرتے ہوئے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے روگردانی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نقصانات بہت زیادہ ہیں بلا شبہ. اچھا ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں سلام کرنے کے حوالے سے, آپ کے مختلف میسیجز, اور میسیجز میں کیونکہ مجھے بتایا جا رہا ہے کثرت پوسٹ یہ ہے السلام علیکم, تو یہ مجھے پڑھ کر اور یہ جان کر بہت خوشی. بہت شکریہ جناب, آپ سب کو میں اجتماعی طور پر کہتی ہوں وعلیکم السلام. پروگرام دیکھیے اور اپنی محبتوں کا اظہار یوں ہی کرتے رہیے. سلمہ, آپ سے میں پوچھوں گی, سلام کرنے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور یقیناً ہم مختلف حوالے اور مختلف احکامات کی جانب نظر ڈالتے ہیں. آپ کیا مزید ایڈ کرنا چاہیں گے, حدیث کی کوئی آپ ریفرنس دینا چاہیں گی سلام کرنے کے حوالے سے؟ سلام کرنے کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہی کہتے تھے کہ جب تم کسی سے ملو, یعنی کہ دوسروں سے, کسی دوسرے مسلمان سے ملو, تو اس سے جو ہے سلام کرو, سلام کرو. اور اسی طرح کی کئی حدیثیں ہیں کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. مطلب یہی ہے کہ اس کا جو ہے وہ ہم جب سلام کرتے ہیں تو سلامتی مراد ہوتی ہے کہ ہم دوسرے سے سلامتی مل رہی ہے. اب وہ دوسرا بھی جو ہے وہ پلٹ کے ہمیں یہی جواب دے, بے شک اسی طرح انداز میں کہے یا اس سے بڑھا دے. بڑھانے سے یہاں پر مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم عام شارٹ میں لیتے ہیں کہ السلام علیکم, یہ ایک پورا لفظ ہے بے شک, لیکن اس میں یہاں پہ اضافہ جو فرمانے کا کہا گیا ہے وہ یہاں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ پورا ایک سینٹینس کو بولا جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ, تو اس میں 40 نیکیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے دے گا. مطلب کہ نیکیاں یہاں پر جو ہیں اس کو مل جائیں گی. تو ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ السلام علیکم تو بولتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہم پورا لفظ, یہ پورا سینٹینس جو ہے ہم بولیں تاکہ 40 نیکیاں ہمیں فوراً سے مل جائیں. بے شک. ناظرین, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, سلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سلمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, امتیاز باجی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید گفتگو ہوگی, آپ کے سوالات شامل کروں گی, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ساتھ رہیے گا ناظرین.
ویلکم بیک ناظرین، صبح خیر، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، آج بات ہو رہی ہے سلام کرنے کے حوالے سے، اور اب تک جو ہم نے گفتگو کی اس کے بعد حاصل یہ ہوا کہ ہمیں سلام کرنا ہے۔ آپ چاہے ایک شخص کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، آپ نے سلام کرنا ہے اور اس میں پہل بھی کرنی ہے۔ سلام میں پہل کرنے کے حوالے سے ناظرین فیس بک پر بھی کچھ کوشچن شیئر ہوئے ہیں، جس میں سے ارسا خان کا سوال میں اس وقت شامل کر رہی ہوں۔ آپ کہتی ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا سلام میں پہل کرے اور اس کو ایگو یا سیلف ریسپیکٹ کے زمرے میں لے لیا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ گفتگو ہو تو انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی امتیاز اچھی، لیکن میں چاہوں گی اگر آپ کچھ مزید ایڈ کرنا چاہیں کہ سلام جیسا آپ نے کہا نا کہ بڑھا کر جواب دو اور مزید خوبصورت احسن انداز میں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جیسے سلام میں ہم نے کیا کیا، دعا دی ایک، ٹھیک ہے، تو بہت اچھا ماشاءاللہ سلمہ نے بتایا کہ آپ اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ ایک شخص آتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے اور اس نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا 10 نے کیا۔ دوسرا شخص آیا اور اس نے السلام علیکم کے ساتھ ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا، آپ نے فرمایا 20 نے کیا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا شخص آیا اور اس نے ساتھ وبرکاتہ کا اضافہ کیا تو آپ نے فرمایا 30 نے کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دعائیں ہیں کہ اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں، تم سلامت رہو، تمہارے کاموں میں، تمہارے اعمال میں، تمہارے گھر میں برکت آتی چلی جائے، وہ مغفرات ہو، تمہاری بخشش ہو جائے، تمہاری مغفرت ہو جائے۔ پھر عربوں کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب دوستی کرتے تھے تو حیا اور تکلف نہیں کیا کرتے تھے، ان میں محبت، پیار، اخوت، بھائی چارہ ایسا قائم ہو جاتا تھا کہ جب ایک دوسرے کے گھروں میں تشریف لاتے تھے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے گھر کو میرا دوست، میرا بھائی ایسے استعمال کرے جیسے اس کا اپنا گھر ہو۔ صحیح۔ تو اس کے لیے جب کوئی آتا ان کے گھروں میں تو سلام کیا کرتا تو وہ اس کے جواب میں کہا کرتے تھے اہلا و سہلا مرحبا۔ سبحان اللہ۔ تو ان الفاظ سے ان کو جب ویلکم کیا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خوش آمدید، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، یہاں آپ تکلف سے کام نہ لیجیے گا، حیا سے کام نہ لیجیے گا، یہ گھر کا سامان، یہ گھر کی چیزیں، یہ سب آپ کی اپنی ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ نے سلام کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ ام ہانی ہے، تو فرمایا مرحبا ام ہانی، تو ایک طرح سے ویلکم کیا گیا۔ تو جب کوئی آپ کے گھر میں داخل ہونے کا، اجازت لینے کا بھی طریقہ یہی ہے۔ آج کل تو ڈور بیلز ہیں یا دروازہ ناک کرنے کا طریقہ ہے، مگر اسلاف کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دروازوں پر آ کر سلام کیا کرتے تھے، تو 3 مرتبہ سلام کرتے تھے، تو اگر اندر سے جواب ملتا تھا، اجازت ملتی تھی تو اندر داخل ہو جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک گھر میں صحابی کے گھر پہ تشریف لے گئے، آپ نے بآواز بلند السلام علیکم کہا تو دروازہ نہ کھلا، آپ نے دوبارہ کہا، تیسری بار کہا، اور پھر اس کے بعد آپ واپس پلٹنے لگے تو صحابی نے دوڑ کر دروازہ کھولا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا دینا مجھے اچھا لگ رہا تھا، میں آہستہ آواز سے جواب دے رہا تھا تاکہ آپ پھر مجھے دعا دیں، آپ پھر مجھے دعا دیں۔ تو ایک تو گھر میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سلام فوراً ہی کریں جس گھر میں بھی داخل ہوں، اور جو میزبان ہے اگر آپ کا قریبی ہے، آپ کو محبت ہے دوستوں سے، تو آپ اس کے ساتھ اضافہ کیجیے الفاظ کا۔ سورہ نساء کی بھی جس آیت مبارکہ کا میں نے حوالہ دیا کہ جب کوئی تمہیں دعا دے تو اس دعا میں اضافہ کر دیا، تو کوئی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ جواب میں بڑھا دیجیے ورحمۃ اللہ کہہ کر، برکاتہ کہہ کر، مغفراتہ کہہ کے، اسی طرح سے اہلا و سہلا مرحبا کہہ کے اسے گھروں میں خوش آمدید کیجیے، تکلف اور حیا نہ رہے۔ پھر ساتھ ہی میں اس سوال کا بھی جواب دے دوں، آپ دیکھیں جب کسی جگہ ہمیں نفع مل رہا ہو، فائدہ مل رہا ہو، تو ہم دوڑ کر اس نفع کو، اس فائدے کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ میں یہ کہوں گی ہمارے معاشرے میں جہالت ہے، ہم اس دین سے آگاہ ہی نہیں ہے جو اتنا خوبصورت نظام اللہ پاک نے ہمیں عطا کر دیا، اتنا آسان، اتنا سہل اور اتنا خوبصورت اور پیارا دین جسے دین فطرت کہتے ہیں۔ تو جو لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ دوسرا سلام کرے، وہ در حقیقت جو فائدہ وہ خود اٹھا سکتے ہیں اسے دوسروں کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ تو آپ دنیاوی اس حوالے سے بھی دیکھیں تو کبھی آپ نفع کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو وہ نفع جسے آپ دیکھیں، ہم نے بتایا بھی سی کہ احادیث میں آتا ہے کہ 100 رحمتوں میں سے 90 رحمتیں اس کو مل رہی ہیں جو پہل کرتا ہے۔ تو ہم پہل کرنے میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں؟ دوسرا اگر پہل کرے گا تو 90 رحمتیں وہ لے جائے گا، 10 آپ کو ملیں گی۔ تو سودا کیجئے، تجارت کیجئے اس اللہ کے ساتھ اور بہترین نفع اور بہترین فائدہ اٹھائیے۔ بے شک، اور وہی بات نا کہ یہ تو وہ تجارت ہے جہاں نقصان کا تو کوئی اندیشہ ہی نفع ہے، بلکہ ہمارے اندیشے اور ہماری امید سے بڑھ کر ہمیں نفع ملتا ہے۔ سلمہ، آپ کیا کہیں گے؟ ابھی جو سوال ہمارے پاس آیا کہ سلام میں پہل نہیں کی جا رہی ہوتی،
بڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹا آیا ہے یا فلاں کی بیٹی ہے انہوں نے سلام نہیں کیا، یا چھوٹے انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ جھجک آ گئی کہ ہم سلام کریں کیا. کیسی تربیت، کیسا معاشرہ، کیا کیا جائے، کیا اسٹیپس ہوں، آپ کیا کہو گے؟ میں یہی کہوں گی کہ اس میں جو ہے وہ تربیت کے لحاظ سے ہی کہوں گی کہ اس طرح کی تربیت ان بچوں کی کرنی چاہیے کہ جب وہ کسی سے بھی ملیں، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو، کہ جب وہ کسی سے ملیں تو سب سے پہلے سلام کریں. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ رحمتیں ملتی ہیں تو ہمیں پہل کرنی چاہیے، تو اس میں پہل کریں تاکہ رحمتیں جو ہے وہ ہمیں نزول ہمیں ملیں. تو جب رحمتیں مل رہی ہیں تو ہمیں پہل کرنی چاہیے نا. تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اپنی تربیت کے اپنے بچوں کی اور ان کی تربیت اسی طرح کی کہ کسی کو یہ نہیں کہیں کہ بھئی اس کے بچے ہمیں نہیں سلام کرتے، اس کے وہ لوگ ہمیں سلام نہیں کرتے، تو ایک دل میں نہ رکھیں، بلکہ یہ ہے کہ سلام کریں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ آپس میں سلام کو جو ہے وہ فروغ دو، جس کے سبب جو ہے دل میں جتنا بھی کینہ ہو، جتنا بھی بغض ہو، وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو بس ظاہر سی بات ہے جب ہم اپنے بچوں کو منع کریں گے تو وہ جب دوسرے وہ کریں گے تو ہم اپنے بچوں کو بات یہ بھی تو آ جاتی ہے کہ آپ نے کہا نا اپنے بچوں کو منع کرنا، آپ اپنے بچوں کو ایک کام کے لیے، ایک عمل کے لیے منع کر رہے ہیں یا کسی عمل کی جانب راغب کر رہے ہیں اور خود اس عمل سے کئی گنا کئی میل دور ہیں. یعنی آپ خود سلام نہیں کرتے، بچہ دیکھ رہا ہے کہ امی جو ہیں پھپھی آتی ہیں ان کو سلام نہیں کرتی ہیں اور بلکہ خاموش بیٹھی رہتی ہیں، تو بچہ کیسے وہ تربیت پائے؟ کیا کہیں گی آپ؟ پہلے تو والدین کی تربیت بھی ضروری آ گئی ہے. بالکل کیا کہیں گی؟ آپ نے یہی کہا ٹھیک ہے کہ پہلے والدین کو بھی تھوڑی سی تربیت کرنی چاہیے. ہوتا ہے، میں دیکھتی ہوں، میں بے شک میرا بھی یہی ماحول کے حساب سے ہی ہے، تو اس میں جو ہے وہ زیادہ تر والدین بھی یہی کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے بھی مجھے سلام نہیں کیا تو میں کیوں کروں، وہ مجھ سے چھوٹی ہے، وہ میں کیوں کروں. تو ظاہر سی بات ہے، ہم جب پہل کریں گے، والدین ہی جب پہل کریں گے تو بچہ خود دیکھے گا کہ ہمارے والدین بھی جو ہیں وہ اس طرح کی تربیت ان کی ایسی ہے کہ والدین جب کر رہے ہیں تو بچے کی خود کی تربیت جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ اس میں نکھار آ جائے گا کہ چاہے کیسا بھی دل میں ہو، کچھ بھی ہو، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے تو وہ سلام کریں تاکہ اس سے دوسرے کو احساس ہو کہ یہاں جو ہے وہ تھوڑا سا دل میں خرابی نہیں ہے، وہ اچھی ہے. تو اس طرح جو ہے وہ سلام وغیرہ کا فروغ کرنا چاہیے تاکہ والدین بھی کریں اور پھر بچے بھی ان کو دیکھیں. رابطے استوار ہوا کرتے ہیں. دیکھیے نا، بچوں کی تربیت کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ سنتے کم ہیں، دیکھتے زیادہ. ہاں، جب آپ انہیں آرڈر دیتے ہیں تو وہ کم سنتے ہیں کہ ان کی سماعت اتنی نہیں کہ وہ غور سے آپ کو، لیکن وہ دیکھ ضرور رہے ہیں اور اس پر عمل ضرور کر لیتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ، اگر آپ وقفے پہ نہیں جا رہے، وقفے پر جا رہے ہیں اور ہمارے پاس بالکل، اور کیونکہ یہ سیگمنٹ یہاں ختم ہو رہا ہے تو میں بہت جو ہے آپ سے اجازت چاہوں گی. بہت شکریہ، اور واقعہ آپ مجھے بریک میں سنائیں گے تاکہ میں آنر ضرور سنا دوں. ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. امید آپ ہمارے ساتھ ہیں. ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر شمیم آرا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ساتھ رہیے گا ناظرین.